नाजरीन, तो एक बार फिर आपको अपनी बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं और आज कुछ नए मेहमानान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मेहदी। जी बिल्कुल, पहले मेहमानान गिरामी का मैं तारुफ करवा दूँ। पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, मेंबर हैं ये राह वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के। सर, हम आपको इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद। दूसरे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद मजीद, सेक्रेटरी इत्तलात हैं ज़िला वस्ती के। सर, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। तीसरे ख़ास मेहमान बहुत नफीस शख्सियत हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं इकबाल कश्मीरी साहब, जो हैं फोकल पर्सन नासिर हुसैन शादी ग्रेड के। सर, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। जी, नात खां हज़रत, नात खां हमारे साथ मौजूद हैं, नात खां भी हैं और अपने आप में एक आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा। हसीब शफीक साहब। जी हसीब, हम आपको दावत कलाम के लिए आगाज़ कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फख्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। लुटा कर सारी पूंजी गफलतों, इसिया की डलडल में सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। ये आंखें खुश्क हैं या रब, इन्हें रोना नहीं आता, सरापा नूर है एक मोहब्बत अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। जुबां करके नदामत दिल की ना किस तर्जुमानी पर, खुदाया रहम मेरी इस जुबाने बेजुबानी पर। गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फख्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। बहुत शुक्रिया साथ लाया हूँ। बहुत शुक्रिया हसीब शफीक, आप अपनी खूबसूरत से आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम पेश कर रहे थे। आप एक आर्टिस्ट भी, अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन को।
بیسکلی میں نے ابھی اپنے خوبشائن سیریز کے نام سے ایک پروڈکشن اسٹارٹ کیا ہے جس پہ میں آگے جا کر ابھی اور کانٹینٹس دوں گا مزید. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے ابھی ایک رمضانوں سے پہلے ایک میوزک ویڈیو لانچ کی تھی, پولیٹیکل حوالے سے بھی ہے اور پاکستان کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں نے سانگ بنایا. تو اس کے بعد پھر میں نے 2 نعت کے کلام بھی ریکارڈ کرا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اینڈ میں رمضان کے میں الوداع کا کلام بھی دوں گا. اس کے بعد یہ ہے کہ 14 اگست جو اسپیشل ڈے ہمارا انڈیپینڈنس ڈے, تو اس پہ یہ سوچا ہے کہ ایک اچھا سا خوبصورت سا نیشنل سانگ میں پیش کروں اور اپنی ناظرین کو یہ جذبہ حب الوطنی سلامت رہے. آپ کو آپ کے عزائم مستقبل مزاجی کے ساتھ اور مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ. بڑھیں گے اپنے پہلے گیسٹ کی جانب جو ہیں. پہلے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد القادر صاحب, ممبر ہیں را ویلفیئر فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے. سر ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. بتائیے گا کہ آپ کی را ویلفیئر کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہیں عوام کے لیے؟ سر مختلف شعبہ جات میں تقریباً 40 سے زائد شعبہ جات میں ہم کام کر رہے ہیں. اور 2020 کے کووڈ سے ہم نے کام شروع کیا تھا. اس میں تقریباً 7,500 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا تھا. اس وقت جو حالات تھے پوری قوم کو پتہ ہے کیا حالات تھے. بالکل لوگوں کے پاس کاروبار نہیں تھا اور بے روزگاری تھی. ڈیلی ویجز والے لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو رمضان تک کووڈ چلا تھا اس میں 500 خاندان سید خاندان تھے, ان کو بھی راشن تقسیم کیا تھا. پھر اس کے علاوہ گھر گھر کھانا تقسیم کرنا پکاوا. بارشیں ہوئی تھی, اس کے بعد بارشوں میں جو حالات تھے پورے شہر کے بالکل وہ بھی دنیا کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا کنٹینیو کام شروع کیا. مستحق خاندان جو بیوائیں ہیں, جو چھوٹی عمر میں بچیاں ڈیورس ہو جاتی ہیں یا بیوہ ہو جاتی ہے, تو وہ گھر گھر مانگنے سے بہتر ہے ہم انہیں کچھ سکھائیں. تو ووکیشنل ہم نے شروع کیا. یہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں بچیوں کو پہلے تو ہم نے ان کو 6 مہینے کا راشن کا ہم نے اپلیکیشن وغیرہ ہوتی تھی, پھر اس کی انکوائری ہوتی ہے. انکوائری کے بعد پھر جو مستحق ہوتے ہیں ان کو 6 مہینے کا راشن دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہ ہمارا ووکیشنل ہے, یہاں پہ آپ سیکھیں. مختلف چیزیں ہوتی ہیں, سلائی کڑھائی مہندی, آپ سیکھیں اور اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں. اپنے بچوں کو آپ خود پالیں. کسی سے مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ ہنر سیکھیں. بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. ہم نے جو ہے نا اس میں IT کورس بڑھا دیا ہے. ووکیشنل میں بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں, بچیوں کو بھی سکھا رہے ہیں. بڑی عمر کی ہوں یا چھوٹی عمر کی ہوں, ہر کسی مطلب عمر کے بچوں کو بچیوں سب کو ہم جو ہے نا IT کورس بھی کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ہیلپ لائن بنائی ہے آپ نے کہ مخیر حضرات آپ سے رابطہ کرنا چاہیں کیسے کریں, اور کوئی آرگنائزیشن بھی ہے آپ کی؟ جی آرگنائزیشن یہی را ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. اور اس میں ہم نے جو ہے نا ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے. بیچ میں کچھ مسائل ہمارے پاس آئے تھے علاج کے حوالے سے. اچھا. کہ وہ نارمل طبقے کے لوگ ہیں, فیس ڈاکٹروں کی 350 روپے ہو گئی ہے, ان کی استطاعت سے باہر. پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹرز جو ہیں کمیشن کی دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں جس پہ ان کو کمیشن ملتی ہے, اور وہ پیکیج ملتے ہیں باقاعدہ عمرے کے, پاکستان ٹور کے ڈاکٹروں کو. تو وہ وہی دوائی لکھتے ہیں جو ان کو کمیشن ملتی ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ایک کلینک کھولا جائے ویلفیئر کا. وہ پھر ہم نے کلینک اسٹارٹ کیا. اب دوسرا کلینک ہمارا خارادر میں ایک پہلا کلینک ہے, دوسرا ہم بلدیہ میں اسٹارٹ کر رہے ہیں. مدارس کھولے, ایجوکیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سیلاب آیا تھا. سیلاب میں پورے سندھ میں جو حالات تھے, بلوچستان میں حالات تھے, اس میں راشن تقسیم کیا, کپڑے وغیرہ. تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا تقریباً 40 سے زائد مساجد بنانا, پھر اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہم پورے شہر میں پھیلا رہے ہیں. تعلیمی نظام تو بہت ضروری ہے. وہ تو بہت ضروری ہے. اور آج کل IT پر جو کام کر رہے ہیں نا اس پہ زیادہ فوکس ہم کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہنر سکھائیں. بالکل. اب جہاں بھی بچہ کسی آفس میں کام کے لیے جاتا ہے سب سے پہلے سوال یہ کہتا ہے کمپیوٹر آتا ہے آپ کو چلانا؟ بالکل. یا کوئی پروگرام اچھا ایسا کوئی ہے آپ کے؟ بالکل. IT کا کورس بہت ضروری ہے. IT کا کورس بچوں کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے ایسے ہنر سیکھیں جو ان کو فوراً جاب مل جائے. تو اس تنظیم کو بنانے کا خیال آپ کو کب آیا اور آپ نے کب سوچا کہ اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بس کووڈ میں جو ہے نا معاملات ایسے تھے کہ ہر شہری جو صاحب حیثیت تھا, صاحب استقامت تھا, جو دوستوں میں آپس میں بیٹھ کے لوگ کافی لوگوں نے کام کیا. اسی طرح ہم نے بھی کام کیا. اور ہم کچھ لوگ ہمارے دوست ہیں وہ بچپن سے ہی ان کا ویلفیئر کا کام کرنا, سوشل ورکنگ کرنا. تو یہ
ہم نے جو ہے نا تقریباً 40 سے اوپر ہمارے جو یہ شعبے جات ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماہانہ راشن تقسیم ہے, مجھے بھی روزگار فراہم مدد, کیا کہ آپ بھی لیجئے اور دکھائیے. شادی مدد ہوتی ہے, میں بھی اس کو ضرور پڑھوں گی. بالکل. جو مستحق خاندان ہوتے ہیں شادی کے لیے, بچیوں کی شادی کے لیے خاص طور پہ بہت پریشان ہوتے ہیں, بہت ہی مشکل اور اس میں شادی مددیں, لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے تھے بارشوں میں, اس کو ابھی ہم نے 5 گھر بنا کے دیے سمسپیر میں, جزیرے پہ, یہ آکسوے کے پاس ہے جزیرے پہ, وہاں پہ 5 مکانات بنا کے دیے. اسی طرح آکسوے پہ ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, سنہری اور مبارک ولیج والی سائڈ پہ, وہاں بھی مکانات کچے مکانات ہیں. اسی طرح دوسرے سادات کی خدمت ہے, کپڑوں کی تقسیم ہے, قربانی کے دنوں میں جو ہے اجتماعی قربانی ہوتی ہے وقفی, وہ گوشت جو غریبوں تک پہنچانا چاہیے تھا تو وہ زیادہ تر لوگ پارٹیوں میں اور اپنے گھروں میں اسی میں یوز ہو جاتا ہے, تو ہم وہ وقف کی قربانی کرتے ہیں اور وہ گھر گھر جا کے تقسیم کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بڑھیں گے اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب. شہزاد مجید صاحب, آپ کی پارٹی نے تو کمال کر دیا. رمضان تو ریلیف کا مہینہ ہے ہی, اور آپ کی پارٹی بھی جانی جاتی ہے عوامی خدمت کے لیے, ریلیف کے لیے. شہزاد مجید صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں ضلع وسطی کے, اور ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی نے اورنج بس سروس, پنک بس سروس, جوہر فلائی اوور اور تمام خواتین بہت ہی خوش ہیں اس پر, پنک بس سروس پر, گرو مندر کا روڈ کی تعمیر, یہ آپ کا خاصہ ہے عوامی خدمت کا. اور بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, آپ بھی ماشاءاللہ سے کافی سرگرم کارکن ہیں, اور بتائیے گا آگے کیا کیا اپرچونیٹیز لا رہے ہیں آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اور کیا کیا آگے مشن ہیں اور چیلنجز درپیش ہیں, بتائیے گا. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ خدمت پر یقین رکھتی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ کراچی کی, سندھ کی, پورے صوبے کی اور پورے پاکستان کی خدمت کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہسٹری رکھتی ہے. اس وقت آپ شہر میں دیکھیں کہ کس طرح ایک ترقی کا جال جو ہے تمام ضلعوں کے اندر بچھایا ہوا ہے. میں خاص طور پر اس وقت بات کروں گا ضلع وسطی کی. ضلع وسطی میں اس وقت تقریباً 12 ارب روپے کے قریب کے پروجیکٹس جو ہے وہ آن گوئنگ ہیں, اور اس میں سے چند میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس شارع نور جہاں کا میگا پروجیکٹ ہے, تقریباً 1.5 ارب روپے کے قریب کا وہ پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس نمک بینک کا پروجیکٹ ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایک روڈ ہے جو اس پہ چل رہا ہے. پانی کے کئی ایسے کام ہیں. اچھا, ڈیم پورے کراچی میں نہیں بنا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پلان کیا ہے کہ جس طرح کراچی میں پانی کی شارٹیج ہوتی ہے, اس شارٹیج کو کس طرح ہم لوگ کور کریں, اس کے اوپر کس طرح قابو پائیں. تو اس کے لیے ہم ہمارے جو ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں, ہماری کراچی کی تنظیم ہے, دوسرے جو دوست ہیں, انہوں نے جو ہے اس پلاننگ کو بہت زیر غور رکھا ہوا ہے کہ جو پانی بارشوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح روڈوں پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, اس چیزوں کو ہم یوٹیلائز کریں. تو اس کے لیے بڑی اچھی پلاننگ کی ہے. ڈیم کا بھی باقاعدہ ایک پلان ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ کراچی کی عوام کو اور ضلع وسطی کی عوام کو جو ہے ہم اس جو ہے ضلع وسطی میں ڈیم کا تحفہ بھی دیں گے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہت بڑا جذبہ ہے. بالکل, بہت بڑا ہے, اور یہ ایک انوکھا کام ہے. بالکل انوکھا ہے واقعی. اور یہ انشاءاللہ اس طرح کی مزید چیزیں جو ہیں وہ کراچی کے عوام کے لیے ہم تحفتاً جو ہے وہ دیتے رہیں گے. جبکہ آپ دیکھیں کہ ضلع وسطی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی ایم پی اے ہے, نہ کوئی ایم این اے. جو لوگ مطلب یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف چند مخصوص علاقوں کے لیے کام کرتی ہے, ضلع وسطی میں ہمارا نہ کوئی ایم این اے, نہ کوئی ایم پی اے. اور بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے, کارکردگی کے اس کے اوپر ہمیں کافی اچھا رسپانس ملا ہے بنسبت ماضی کے. تو انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے تو اسی طرح جو ہے پارٹی بھی ترقی کرے گی, اور بڑے ہی منظم انداز میں کر رہے ہیں. بالکل بالکل. جی بڑھیں گے. اقبال کشمیری صاحب کے لیے بڑی نفیس شخصیت ہیں, فوکل پرسن ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کے. سر, اپنی خدمات کے بارے میں بتائیے گا, رمضان میں کیا مصروفیات ہیں اور عوام کی مزید کیا خدمت کرنے جا رہے ہیں آپ آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. ممنون کیا. تو جہاں تک رمضان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت سرکاری سطح پر پرائس کنٹرول کے حوالے سے باقاعدہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, اور شہر میں بہت زیادہ اے سی لیول پر, ڈی سی لیول پر باقاعدہ ایکٹیو ہے, اور تمام ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہیں, اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری ریٹ پر رمضان میں لوگوں کو جو خاص کر فروٹ کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ, اس کو سرکاری ریٹ پر جو ہم لوگوں کو فروخت کر جو ہے نا اس کو باقاعدہ پابند کریں کہ سرکاری ریٹ پر دیا جائے. اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بیچ میں چینل کے حوالے سے بھی وہاں پر بھی باقاعدہ گورنمنٹ نے سخت طور پر فوری طور پر ایکشن لیا, اور باقاعدہ گرفتاریاں ہوئی. اور اس وقت گورنمنٹ پوری ایکٹیو ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو سستا فروٹ ملے اور جو دیگر جو ضرورتیں وہ پوری ہو سکیں. بالکل.
اچھا اقبال کشمیری صاحب، آپ سے ایک سوال کا جواب ہم بھی جاننا چاہیں گے، یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آج کا کسان کاشتکاری سے کیوں بھاگ رہا ہے جبکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے؟ بالکل، یہ بہت زبردست سوال کیا مہدی آپ۔ اچھا سوال ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 72 سے 73 سال کے دوران جی جتنی بھی حکومتیں آئیں آج تک انہوں نے زراعت کے حوالے سے کسی پالیسی کو ڈسٹرب نہیں کیا. اچھا. لیکن سابقہ حکومت نے آ کر تمام جتنی بھی ہم سبسڈیز دیتے تھے کسان کو، جی کیونکہ پاکستان بیسکلی ایگریکلچر کنٹری ہے، بالواسطہ اور بلا واسطہ تقریباً 73 سے 75% لوگ ہمارے پاس جو ہماری اکانومی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایگریکلچر پہ. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ تمام چیزیں ہم اس پہ اپنا ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن سابقہ حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر بالکل تباہ ہوا. وہ پاکستان کو ڈیفالٹ پہ لے جانے چاہتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کسان کی جو کاشت جو ہے نا، خاص جو کاشت کے حوالے جو کاسٹ آ رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت کسان باقاعدہ کاشت کرنے سے بھاگ رہا ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، کہ ہندوستان کے آپ چلے جائیں، ہندوستان کے پاس بھی کوئی اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے جس پہ کاشت کرے، لیکن وہ 1 ارب سے لوگوں کو زیادہ لوگوں کو سنبھال رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سندھ کے اندر بھی ہے، KPK کے اندر بھی ہے، پنجاب کے اندر بھی ہے، کاشت کا بہت بڑا علاقہ ہے. لیکن مہنگی کاسٹ کے حوالے سے ہم وہ پروڈکشن دے نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے آج ہماری اکانومی جو اکانومی کی جو بری صورتحال ہے، اس کی مین وجہ اس وقت یہی ہے کہ آپ کا ایگریکلچر جو ہے نا تباہ ہوا ہے. بالکل بالکل. اب موجودہ حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ دوبارہ ہم اپنی جگہ پر اس کو لے کے، لیکن جو 4 سال کا جو عرصہ جو گزرا، 4.25 سال کا جو تباہی ڈالی ہے، وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہی. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ جو ظاہر تباہ حالیاں ہیں یہ کب تک دور ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں بیسکلی کامرس اسٹوڈنٹ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جب تک ہمارا کاشتکار مضبوط نہیں ہوگا پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان کی اکانومی کبھی بھی مضبوط نہیں بالکل. اچھا اقبال کشمیری صاحب سے بھی یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہوگا شہزاد مجید صاحب سے بھی، کہ آپ کے پارٹی کی دور حکومت میں عوام کو سبسڈیز دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، سبسڈی آپ بتائیے گا ہمارے عوام کو کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دی جاتی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت نے بھی سبسڈی دی ہے، مطلب دی ہے یا نہیں، مجھے بتائیے گا. 2007 سے تقریباً 11 تک زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آئل بہت زیادہ مہنگا تھا، آئل مہنگا بہت مہنگا تھا. لیکن 5 سال تک اس گورنمنٹ نے 113 روپے کو برقرار رکھا. ماشاءاللہ 55 سے 60 روپے لیٹر باقاعدہ 5 سال کے دوران گورنمنٹ نے سبسڈی دی. زرداری صاحب کے دور الیکٹرک میں سبسڈی دی، ہر حوالے سے سبسڈی دی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھر میں گیس بھی یوز کرتے ہیں، 200 روپے کا بل اس وقت 15 سے 2000 روپے بھی آ گیا ہے. الیکٹرک کے پر اتنے اس میں چارجز لگا دیے ہیں. اب اس کے علاوہ میں ایک اور چھوٹی سی مثال دوں گا دواؤں کی قیمتوں پہ. جی 73 سالوں میں اب پیناڈول ایک چھوٹا سا بالکل ایک چھوٹی سی دوا ہے جو ہر گھر میں ہر بندہ استعمال کرتا ہے. پیناڈول 20 روپے کی 5 آتی تھی، اب 20 سے 25 روپے کا ایک پیناڈول ہے. 300% سابقہ حکومت نے 300% ریوائز کی، 300% حکومت نے جو ہے نا قیمتوں کو اضافہ کیا. اور باقاعدہ وہ اپنا یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی تھی ان کو جو ہے نا ایک طریقے سے سیاسی رشوت دی اور ان کو فائدہ دیا گیا، اور یہ سارا بوجھ جو ہے نا عوام کے سر پہ ڈالا گیا. یہ ساری سبسڈیاں تھی. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ عمرے حج پہ جاتے ہیں، 3.5 لاکھ روپے کا حج آپ جا کے 12 سے 15 لاکھ روپے پہ آ گیا. یہ ساری سبسڈیاں تھی. یہ سابقہ جتنی حکومت اس نے عوام دشمن حکومت تھی، تمام عوام سے ریلیٹڈ جتنے بھی فائدے کی چیزیں تھی جہاں گورنمنٹ ان کو سبسڈی دی تمام اس نے ختم کی، جس کا اثر آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز پہ آ رہا ہے. صحیح. جی جی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں حج اب 10 سے 11 لاکھ روپے کا ہو گیا. ہر مسلمان کی دل کی خواہش ہے کہ وہ ایک بار خدا کے گھر کو لازمی دیکھے. پاکستان میں 10 سے 11 لاکھ کا حج ہو گیا، کیا باقی ممالک میں بھی اتنا ہی مہنگا؟ نہیں، میں تو برابر میں ایک پڑوس میں چھوٹی سی مثال لوں گا. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جی جی، وہاں پر 50% ہندوستان کے اندر جو حج کے پیسے ہیں وہ گورنمنٹ دیتی ہے. لیکن ہمارے سابقہ حکومت نے یہاں پر سبسڈی جو دی جاتی تھی، جو مثال کے طور پر جیسے اگر وہاں حج کے تقریباً 6 لاکھ روپے خرچہ آ رہے ہیں، جیسے ہندوستان کی حکومت عادت دیتی ہے. اب یہاں پر سابقہ حکومت نے یہ سبسڈی بھی ختم کی کہ غریب آدمی حج عمرے کی طرف بالکل رخ نہ کرے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سابقہ حکومت کی وجہ سے جو حج کے حوالے سے بحران آیا، تمام چیزوں پہ میں کہتا ہوں کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے آج پاکستان سفر کر رہا ہے. بالکل. آپ پیناڈول خریدنے کے بھی جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ تو ملتے ہیں اس وقت. بالکل. بڑھیں گے شہزاد مجید آپ کی جانب کہ آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ زرداری صاحب کے دور حکومت میں عوام کو سبسڈیز ملتی تھی، تو آپ نے موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت کو کیسا پایا کہ انہوں نے سبسڈیز دی ہے عوام کے لیے، عوام کو ریلیف دیا ہے؟
دیکھیں سبسڈی بالکل پچھلی حکومت جس طرح انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ ان کی معاشی پالیسیاں اتنی جو ہے خستہ اور اتنی بیکار تھیں کہ جس کی وجہ سے اب نقصان جو ہے نا اس حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے. کیا وجہ تھی کہ اتنے زیادہ مطلب آپ پروگرام کے دیے، آپ نے معاشی پروگرام دیے اور وہ فلوپ ہو گئے. ٹھیک ہے، سبسڈی بندہ اس جگہ پہ دیتا جو کور کنٹرول ہو سکے. بعد میں ایسی پالیسیاں لے کے آنی چاہیے کہ جس سے بعد میں نقصان نہ ہو سکے. انہوں نے اندھا دھند جو ہے مختلف چیزوں کے اوپر سبسڈی دینے کی کوشش کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں جس کا خمیازہ جو ہے وہ اس حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. پیٹرول کے اوپر جاتے جاتے عمران خان نے، آپ دیکھیں کہ ناجائز جو ہے سبسڈی کا اعلان کیا، ایک دم سے پیٹرول ڈاؤن کی، جس سے یہ ہوا کہ IMF نے آپ کے اوپر مزید جو ہے وہ سختیاں مزید جو ہے آپ کے اوپر بوجھ ڈالا. تو یہ اس طرح کے نقصانات جو ہے بھگتنے پڑ رہے ہیں. اس کے اوپر چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے بڑے زبردست طریقے سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرونی ممالک میں جا کر پاکستان کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے، اچھی پالیسیز کے لیے ان سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے سوچیں. اس وقت پاکستان جو ہے نا ایک معاشی تباہی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. بالکل زوال کا شکار ہو رہا ہے جی رفتہ رفتہ. اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ FATF کے جو ہے گرے لسٹ سے پاکستان کو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ کے ایفرٹ سے جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگ نکلے ہیں. اور انشاءاللہ آگے بھی اچھی پالیسیز لا کے پاکستان کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کریں گے. الہی آمین. بالکل بڑھیں گے اپنے پہلے گیسٹ کی جانب عبدالقادر صاحب کی جانب. سر، باقی ویلفیئر آرگنائزیشن جو دسترخوان لگا رہی ہیں، آپ دسترخوان نہیں لگا رہے لیکن آپ بچت بازار لگا رہے ہیں، اس بارے میں بتائیں. بچت بازار بھی لگا رہے ہیں، دسترخوان ہم نہیں لگا رہے. ہم جو ہمارے والنٹر ہیں سرجانی میں، بلدیہ میں، اور خدا کی بستی سے تھوڑا سا آگے ایک علاقہ ہے نارتھ کراچی میں، وہاں پہ گھر گھر ہمارے تقریباً 2000 سے زائد گھروں میں ہمارا پکا ہوا کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. سرجانی والے سرجانی میں پکاتے ہیں، سارا سامان ہم یہاں سے ہمارے ہیڈ آفس سے جاتا ہے. بلدیہ والے بلدیہ میں پکاتے ہیں، نارتھ کراچی میں وہیں سے پک کے جاتا ہے. 2000 خاندانوں میں گھروں میں راشن جو تقسیم کرتے ہیں نا، وہ راشن الگ ہے. ہم سحری اور افطاری الگ سے تقسیم کرتے ہیں. بالکل. اور مختلف اوقات میں جو ہمارے ایونٹ آتے ہیں مذہبی، اس میں ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں. بڑے بڑے کیمپس ہم نے لگائے جس میں 3-3 ہزار لوگوں نے، خاص کر اسکول کے بچے اور ان کی فیملیز کے لیے. تو وہ ہم نے لگایا، سمسپیر میں لگایا، ہم نے یونس آباد میں لگایا، بابا بٹ میں لگایا، سندھ رینجرز کے ساتھ مل کے، سندھ حکومت کے ساتھ مل کے. ابھی لاسٹ ہم نے لگایا تھا 10 روزہ بچت بازار. ایسے تو پچھلے 4 سال سے ہم لگا رہے ہیں، شعبان میں، رمضان میں اور رجب میں بھی. مطلب اسٹارٹ میں اور بیچ میں ہم لگا دیتے ہیں. اور وہ سیلری کے حساب سے لگاتے ہیں کہ لوگوں کی جب سیلری آتی ہے اس کے بعد ہم لگائے تو لوگ خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب ہم پہلے لگا لیں اور ان کو سیلری نہ ہو تو وہ پرچیز ہی نہیں کر سکتے. ابھی بھی ہم نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے اور DC ساؤتھ اور اسسٹنٹ کمشنر حرام ڈویژن ہے ان کے ساتھ مل کے ابھی آن ہے ہمارا بچت بازار. اور الحمدللہ جو ہول سیل پرائز ہے اس سے بھی کم ہے ہم نے رکھی. ماشاءاللہ. اچھا، بچت بازار کی بات ہو تو سندھ حکومت کے انیشیٹوز میں سے ایک انیشیٹو بچت بازار بھی ہے، جہاں عوام کو ریلیف دینے کی سندھ حکومت نے پوری کوشش کی ہے. سوال ہے شہزاد مجید صاحب سے کہ بچت بازار کا دورہ کرنے کے لیے آفیسرز تعینات کیے گئے ہیں کہ عام مارکیٹ سے کم ریٹس میں عوام کو آیا وہ جو پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، اشیاء خوردونوش کی فروخت ہو رہی ہے، وہ عام مارکیٹ سے کم ریٹس پہ بیچی جا رہی ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت دیکھیں چیف منسٹر سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے اس وقت کمیٹیاں بنائی. اس کمیٹی میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیبنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو نگرانی کے لیے مختص بھی کیا ہے. اس میں بہت سارا تمام ضلعوں میں جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر اس وقت سعید غنی صاحب جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر شیلا رضا صاحبہ ہیں جو وہ اس کام کو مانیٹر کر رہے ہیں. جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں کراچی کے اندر خاص طور پر اور کراچی کے علاوہ پورے صوبہ سندھ میں بہت اچھے انداز سے اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. اور کوشش یہ ہماری حتی الامکان یہی کوشش رہتی ہے کہ بھئی پبلک کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. ان کے ساتھ ساتھ جتنے ضلع ہیں ان ضلع کے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جہاں جہاں ہمیں شکایتیں موصول ہوتی ہیں تو ان کے اوپر ایکشن بھی لیا جاتا ہے. ان کے ساتھ سزا و جزا کا عمل بھی جو ہے وہ جاری رہتا ہے، جس سے کافی حد تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب شکایتیں اب کم ہونا شروع ہوئی ہیں. ختم نہیں ہوئی لیکن یہ کہ کم ہونا شروع ہوئی ہیں. اور پبلک سے بھی ہم یہ اپیل کریں گے کہ بھائی اس طرح کی شکایت آئے تو فوری طور پر ہمارے کمپلین سیل کا جو ہے وہ نمبر بھی دیا. ڈپٹی کمشنر نے بھی کمپلین سیل بنایا ہوا ہے ہر ضلع میں، وہ وہاں شکایت کریں اور انشاءاللہ اس شکایت کے اوپر فوری طور پر عمل ہوگا. اور اس کو اس دکاندار جو ہے وہ خوردونوش کی اشیاء مہنگی بیچ رہا ہے اس کو اوپر اسی وقت جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. جی. اچھا، سرکاری نرخ میں جو فہرست جاری ہوتی ہے
اس کے باوجود فہرست جاری ہونے کے باوجود پھل فروش منمانی قیمت میں پھل بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اسسٹنٹ کمشنرز چیک اینڈ بیلنس جب کرنے آتے ہیں تب وہ نارمل ریٹ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے جاتے ہی وہ اپنی منمانی شروع کر دیتے ہیں. تو سندھ حکومت نے کیا انیشیٹو ہوگا کہ پھل فروشوں کو لگام ڈالیں, کہ پھل فروشوں میں مستقبل مزاجی لائیں؟ دیکھیے بالکل ایز اے مسلمان جو ہے ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں مطلب ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ غیر مذہب ہیں, اچھا آج کے دور میں جو غیر مذہب ہیں وہ زیادہ احترام کرنے لگ گئے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اس ایونٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ مسلم جو ہے مسلم جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کنٹری کے اندر ان کو مختلف چیزوں پہ سبسڈی دیتے ہیں, ان کو جو ہے بہت زیادہ مطلب سہولت دیتے ہیں چیزوں کے اوپر. اب آپ اگر پاکستان کا جائزہ لیں تو ہمارے پاس دیکھیں گورنمنٹ تو اپنے ایفرٹس کر رہی ہوتی ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک ہر ٹھیلے کے اوپر یا ہر دکاندار کے اوپر سرکاری ایک بندہ یا ایک پولیس والا کھڑا رکھیں اور اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ بھائی آپ نے جو ہے اسی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دینا جو سرکاری ریٹ ہے. اچھا ہمارے جو این جی اوز ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا, ان کی باتیں سنی بڑا زبردست مجھے اچھا لگا اور ان کے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان کی چیزوں کے اوپر. اچھا ہمیں چاہیے کہ اس وقت بجائے دسترخوان لگانے کے اور لنگر جو ہے کرنے کے ہمیں چاہیے کہ ہم صنعتیں بنائیں, اس صنعتوں میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو روزگار پہ رکھیں. کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے. نہ کہ جو ہے وہ ان کو دسترخوانوں کی لائنوں پہ لگائیں. اگر یہ ایفرٹ اگر ہم لوگ جو ہے وہ ایسے انڈسٹریز کی طرف لے جائیں, ان کی سوچ نوجوانوں کو محنت کی طرف لے جائیں, جب ہم محنت کریں گے تو لازم سی بات ہے ہماری قوم آگے بڑھے گی. یہ میرا ایک ذاتی ایک وہ تھا. بہت اچھا بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں کہ اب ہمارے پاس ایک اعداد و شمار آتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 25 لاکھ خاندانوں میں ہم نے اتنی رقم تقسیم کی. آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, وہاں کارٹریج انڈسٹری کے حوالے سے 10 سال پہلے انہوں نے سلسلہ شروع کیا کہ وہاں تقریباً کوئی 21 لاکھ خاندان 21 لاکھ خواتین وہاں گھر میں انہوں نے اپنا کارٹریج انڈسٹری اپنے بالکل ہوم انڈسٹری کے حوالے سے انہوں نے کام شروع کیا. آج وہ خواتین اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں, اپنے پروڈکشن دے رہی ہیں. وہ باقاعدہ آج بنگلہ دیش کی اکانومی میں جا کے انہوں نے اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا. مقصد یہ ہے کہ میں اپنے کامن حوالے سے بات کروں گا کہ ہم جب تک اپنے نوجوانوں کو اور اپنی خواتین کو کام کرنے کی عادت نہیں ڈالیں. بالکل. اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے صرف بیٹھ کے ڈیپینڈ نہیں کرنا, کہ ہم نے جب تک کام نہیں کریں گے, کمانا نہیں شروع کریں گے, تو یہ سلسلہ جو ہے نا, باقی یہ کام بھی بہت اچھا ہے, لیکن اپنی قوم کو اگر ترقی دینا ہے تو کام کرنے کی ہم نے عادت. بالکل بالکل. گویا یہی بات ہو گئی جو چینی کہاوت ہے کہ انسان کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو, کہ وہ ہر بار مچھلی پکڑنے کا اہل ہو جائے. بہت خوبصورت بات کر رہے تھے. اچھا اقبال کشمیری صاحب, آپ اور ناصر حسین شاہ صاحب ویلفیئر کے کاموں میں بھی بہت آگے ہیں, اپنی ویلفیئر خدمات کے حوالے سے بتائیے. میرا ذاتی طور پر میں اس وقت وادی کی آواز ویلفیئر ایسوسیشن سندھ میں اس کا چیئرمین ہوں. ماشاءاللہ سے یہ ہماری کمیونٹی بیسس پہ کام کر رہی ہے. تقریباً ہر سال ہمارا راشن کا بھی پروگرام ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی رضا کا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے نہیں بتاتے. میں ذاتی طور پہ نہیں کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ہمارے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کے ہمارا ایک بہت بڑا گروپ ہے, تو اس میں کام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے ہمارے ایک دو منسٹر ہیں لیاقت اسکانی صاحب, انہوں نے تقریباً ابھی کوئی 4 ایکڑ زمین دی ہے قبرستان کے حوالے سے, تو ان پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ذاتی طور پہ ہم اپنے دوستوں کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس میں کووڈ پہ بھی ہم نے کام کیا الحمدللہ. تو یہ سلسلہ ایک چلتا ہوا ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ آپ کا کاروبار ہے. جی بالکل. وہاں ہم جو اس میں ذکر بھی نہیں کرتے کہ کیا ہے کر رہے ہیں کیا نہیں, لیکن کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہم ریلیف دے سکیں جو بالکل یعنی کہ جو بالکل ڈیزرو کرتے ہیں. اس میں ہم نے بڑا, میں بھی گھر سے نکل رہا تھا تو میں فیملی کے بچے اور اپنے دوستوں کو سب کو کہا کہ بھائی پہلے دیکھ لو کہ ڈیزرو کون کرتا ہے. ہاں ضرورت مند بہت ہیں, ہر بندہ ادھر ضرورت مند ہے. بالکل. اب وہاں دیکھیں نا کہ اب ہمارے پاس بڑا, ہمارے مسلمانوں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم جب دے رہے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے نہیں ہے. ہر بندہ اس وقت زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہے. یہ بڑا المیہ ہے ہمارا, جو مستحقین میں شامل نہیں ہے وہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہے. مجھے بھی چاہیے. اب میں نے معلوم کرا کہ جی اس کے گھر سے 2 بندوں کے یہاں سے کرایہ بھی آتا ہے. میں نے یہ کیسے زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ ہم سارا یہ اپنا سوشل حوالے سے بھی چل رہا ہے, پبلک کے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی چل رہا ہے. سرکاری لیول پہ بہت ساری ہمارے پاس چیزیں چل رہی ہیں, اور انڈیویجول لیول پر جیسے شہزاد بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتے ہیں, بھائی بھی کرتے ہیں, سب ہم کر رہے ہیں. اور یہ اسپیشلی کراچی کے لوگوں کا خاصہ ہے. بالکل. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اگر کراچی والوں کو دیا ہے اس سے بڑا دل دیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے اور دینے کے لیے دیا ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ سندھ حکومت کی جو سبسڈیز ہے, جو ریلیف عوام کو دے رہی ہے, اس سے معاشرے کی غربت اور بے روزگاری کس حد تک کم ہوگی؟ ابھی تقریباً کوئی 15.5 ارب روپے گورنمنٹ آف سندھ نے رکھے ہیں 78 لاکھ تقریباً فیملیز کے لیے. صحیح.
मैं नहीं समझता कि देखें इसमें इस वक्त महंगाई इतनी उरूज पे आ गई है कि महीने के 3,000 रुपये हम सेमाई के हिसाब से हम तकरीबन 9,000 रुपये दे रहे हैं। उस महंगाई में अब ये नहीं कि पीनट है, बिल्कुल अब नहीं करता, लेकिन जितने वसाइल के हिसाब से फिर भी इसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट आप देख सकते हैं कि हर हवाले से काम, हेल्थ के हवाले से भी काम करे। अभी रिसेंटली हमने कोरंगी में तकरीबन 1200 बेड का हार्ट का हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। बिल्कुल। तो खास तौर पर अपना हेल्थ के हवाले से हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए हेल्थ के हवाले से अच्छी सेहत के हवाले से बाकायदा अच्छे हॉस्पिटल हों, उसके लोगों को हम सस्ता और आसान सेहत की जो ना सहूलतें दे सकें। अगर ये सहूलतें अगर मिल जाए तो यकीन करें इस वक्त मैं ऑलरेडी मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है, तकरीबन कोई 500 फैमिलीज़ के अंदर हमारा हेल्थ कार्ड का एक बनाने का प्रोग्राम है, जुबली के साथ हमने फैसला किया हुआ है। तो जब तक हम अच्छी सेहत नहीं देंगे कि लास्ट टाइम कोविड में मेरी वालदा कोविड में उनका वालदा का इंतकाल हुआ अपना जवदीन के अंदर ही, वहाँ उस रात में हमने कई रातें वहाँ गुजारी हैं। महंगी जो सेहत है, जो खासकर अपना जो हॉस्पिटलों की जो महंगी फीसें हैं, यकीन करें बहुत बड़ी तबाही है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि जब तक यहाँ पर कोई और लोगों को वहाँ मिनट्स के हिसाब से हमने जो है ना अपना अब मैं नहीं बयान नहीं कर सकता मैं कि लोगों की जो सूरत होती है कि लोग अपने घरों की जमा पूंजियाँ एक एक रात में बेचते हैं, इस तरह की सूरत होती है और बहुत बुरी सूरत हो। इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है और मजीद भी काम करना है। तकरीबन कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी तो ख्वाहिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को बुनियादी तौर पर जो सेहत की सहूलत मिल सके। अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे। इस बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा बज़्म नूर।